नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 25 है और सूरह ज़ुख़रुफ़ चल रही है और आयत नंबर 54। फस्तखफ़ा, फस्तखफ़ा इसको भी अंडरलाइन कर दें। ये कुछ थोड़े से मुश्किल वर्ड आ रहे हैं। ये जो मैं जब कहती हूँ ना अंडरलाइन, इसका मतलब ये होता है कि अगर सिर्फ इस लफ्ज को आप याद कर लेंगे ना, आप पूरे जुमले को ट्रांसलेट कर सकते हैं। फस्तखफ़ा, फ मैंने पस आगे आता है इस्तग़फ़ाफ, इसका मतलब होता है उसने अकल खो दी। ठीक है जी, उसने हल्का लिया। ठीक है, और इसका मुराद हुई बस अकल मार दी उसने। कौमहा, कौमहू उस अपनी कौम की। फअताऊहू, अब फा बस और अता उ यानी कि अतात और हु उसकी, उन्होंने उसकी अतात की या उन्होंने उसकी बात मान ली। इन्नहुम बेशक वो कानू थे, कौमन कौम लोग, फासिकीन नाफरमान। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 54। गर्स उसने अपनी कौम की अकल मार दी और उन्होंने इसकी बात मान ली, बेशक वो नाफरमान लोग थे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि फरौन जो था अपने इस कंपैरिजन में उसने अपनी कौम को बेवकूफ बना दिया, उल्लू बना दिया, और फिर प्लस वो कौम फासिक लोग थे जिनको अपने दुनियावी मफादात के अलावा किसी और की गर्ज नहीं थी, और वो इन्हें फरौन का गुलाम बना रहने ही में नजर आया कि हम जब तक हम फरौन के पट्टू बने रहेंगे, उसके ही बातें सुनते रहेंगे तो ही हमारी भलाई है। फरौन पे ये हकीकत वाज़ेह हो चुकी थी, मगर वो सारे ये पापड़ इसलिए बेल रहा था क्योंकि उसको अपनी हुकूमत में कुछ कमजोरी नजर आ रही थी, और वो लोगों की ज़हनियत को जानता था कि ऐसे बेज़मीर, बेअसूर और बेअकल लोगों से कैसे काम निकालूं और इन्हें अपनी बातों में मैं कैसे उलझाऊं और किस तरह उनको बेवकूफ बना के ये प्रूफ करा दूं कि जो मैं कह रहा हूँ वो दुरुस्त है और जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वो एक साहिर की गुफ्तगू है। और उनको बार बार उनको उनके रसूल बनने को भी वो तस्लीम नहीं कर रहे थे, और ना दूसरों को ये चीज तस्लीम करने, अ, मतलब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा था कि कोई भी लोग जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों पे बिलीव ना करें। आयत नंबर 55। फालम्मा, बस जब, आसफूना, आसफूना ये होता है कि उन्होंने गुस्सा दिलाया, उन्होंने हमको खफा, ना होता है आसिफ, ये होता है ना तासुफ भी, अगर आप देखें उर्दू का लफ्ज आता है तासुफ, अफसोस करना या गुस्सा दिलाना, यानी वो काम जिन पे अल्लाह का गजब नाजिल हो उसको भी ये आसफौना कहते हैं कि उन्होंने हमको खफा कर दिया। अंतकमना, इसमें भी लेकिन उर्दू का लफ्ज क्या है, इंतकाम, और ना हमने इंतकाम लिया, मिन हम उनसे, फ़अग़रक़नाहुम, फा मैंने बस अगरक, गरक कर दिया, ना हमने, हम उनको, और गरक कर दिया हमने उनको, अजमाइन जमा से है सबको। बा मुहावरा देखते हैं, उन्होंने हमको खफा किया तो हमने इनसे इंतकाम लेकर इन सबको डबो कर छोड़ा। आयत नंबर 56 भी साथ ही कर लेते हैं, ये एक ही कंटिन्यूटी में है। फजा अल ना हुम, फा मैंने पस जअल बनाया, ना हमने हम उनको, सलाफन, जी सलाफन, सलफ होता है गुजर गया, व मसलन, और मसल मसाल, या मुराद यहाँ पे इबरत है, लिल आखिरीन, आखरत यानी कि पिछलों के लिए बा मुहावरा है, और इनको गए गुजरे कर दिया और पिछलों के लिए इबरत बना दिया। अब आप सबको पता है ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और फरऔन का जो वाकया था। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबी अपॉइंट किया तो उनको दो जिम्मेदारियां दी। नंबर एक कि फरऔन बहुत जुल्म कर रहा है अपनी कौम पे, बनी इसराइल को गुलामी से निजात दिलाओ उसके जुल्म और बर्बरियत से, और दूसरा फरऔन को अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दो। फरऔन जो था अपनी जगह पे जो था वो खुदा बना हुआ था, जैसे हमने भी इस पूरे भी जितनी आयत पढ़ी है, जब उसने कहा कि मुल्क मेरा है, नहरें मेरी हैं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी और अना खैरु मिन्हु, मैं सबसे अच्छा हूँ, और साथ साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बुराइयां की, और अल्लाह के नबी मानने से इनकार किया।
تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ اتنے، اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کس کس طرح کے 5 خون کا، مینڈک کا، اور کس کس طرح کے 5 کوئی عذاب ان کے اوپر آئے، اور وہ 5 عذاب وارننگز تھے کہ یہ قوم سنبھل جائے۔ ہر عذاب کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کرنے آتے تھے، آپ کی دعا سے وہ عذاب دور ہو جاتا تھا، لیکن پھر نافرمانیاں کر جاتے تھے۔ تو اسی لیے یہ ایونچولی ہونا تھا کہ اتنی نافرمان قوم اور اتنی اللہ تعالیٰ کی مہلتوں کے بعد بھی اگر وہ رجوع نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام جو تھا برا ہی کرنا تھا۔ تو اب آیت نمبر 54 میں پڑھا، کیونکہ وہ قوم فاسق تھی، اطاعت نہیں کرتی تھی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، خفا کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ڈبو کے چھوڑا، اور کہتے ہیں کہ ان کو گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اب اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے عبرت حاصل نہیں کریں گے تو یہ واقعات کیوں سنائے جا رہے ہیں، یہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ایک بیسک انسٹنکٹ ہے، ہم بھول جاتے ہیں، بار بار ہمیں ایک یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن کو بھی ذکر کہا جاتا ہے یاد دہانی ہے، تو یہ بار بار کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ابھی بھی نہیں پلٹیں گے تو یہ ایسا انجام ہوگا، یہ جو قوم فرعون کا ہوا تھا۔ اور اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ فرعون جو تھا، کہتے ہیں کہ جب وہ ڈوب گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت اس وقت وہ اٹھا کہ میں کوئی توبہ یا کچھ کروں، یا وہ ابھی ڈوب رہا تھا، تو کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے منہ میں کیچڑ ڈال رہے تھے کہ یہ توبہ نہ کر لے اور اللہ کی جو رحمت ہے وہ اپنے اس میں نہ آ جائے اور اس طرح ظالم بندے کو معاف نہ کر دے۔ تو بہرحال، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی جو تھی اس کی جو باڈی تھی اس کو دریائے نیل نے باہر نکال پھینکا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی مصر کے کسی عجائب گھر میں، میوزیم میں، اور یہ عبرت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کو صبح اور شام، یعنی کہ اس کو عذاب کے لیے پیش کیا جاتا ہے، آل دو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جب قرآن میں اور حدیث میں یہ ہے تو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برزخ کی زندگی میں، برزخ وہ زندگی ہوتی ہے جو مرنے کے بعد اور ہمیں دوبارہ اٹھنے سے پہلے کی جو لائف ہے، چاہے آپ آگ سے جلے ہیں، چاہے آپ کو جانور نے کھا لیا ہے، چاہے آپ قبر میں پڑے ہیں، وہ ایک لائف ہے۔ اس میں، وہ لائف میں اگر آپ نے زندگی اچھے اعمال سے گزاری ہوگی تو وہی جگہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، اور اگر آپ نے وہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بدعمالی میں اور اس میں گزاری ہے تو پھر وہاں پہ آپ کا عذاب جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے فرعون کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اب جیسے میں نے بتایا تھا، آیت نمبر 46 سے لے کے 56 تک جو تھی، یہاں پہ قرآن کے جو اولین مخاطب ہیں اہل عرب کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی اصلاح کے لیے اپنی نبی بھیجتا ہے، جس طرح تمہاری اصلاح کے لیے ہم نے اپنے رسول بھیجے ہیں، اگر وہ اپنی قوم اپنی اصلاح نہ کرے اور ہمارے نبی پر ایمان نہ لائے، کفر کر دے، تو اس کا اسی طرح انجام ہوتا ہے جس طرح فرعون کا ہوا۔ فرعون اور اس کی قوم کی اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون نے اپنی قوم میں تکبر کیا، کفر کیا، اور وہ غرق ہو گیا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی ہمارے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو فرعون کا ہوا۔ یہاں ہمارا رکوع ختم ہوتا ہے، آیت نمبر 47 سٹارٹ ہوتی ہے، سوری 57۔ وَلَمَّا، اور جب، زُرِبَ ضرب بیان کی گئی، ابنو مریم، ابن مریم کی، مثلاً مثال، اذا اس وقت یا جب، قومو کا قوم اور کا تیری قوم کے لوگ، منہو اس سے، یا صدون، یہ ایک انڈر لائن کر لیں، یا صدون ہوتا ہے چلا اٹھے، اور خوشی اور ہنسی میں یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے یس صدون، اور اس کا مراد یہ بھی ہوتا ہے وہ شور کرتے ہیں، وہ چیختے چلاتے ہیں، اس سے بھی مراد ہوتی ہے۔ تو بامحاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 57۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا حال بیان کیا گیا، تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے۔ اب پیچھے اللہ تعالیٰ بار بار واقعات اور یہ ہمیں بار بار مثالیں دے کر ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ دنیا کی زندگی ہمارے پاس ایک مہلت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم رجوع کریں، اللہ سے توبہ طائب کریں، اور جو گناہ کے کام ہیں ان کو ہم چھوڑ کر اللہ کے توبہ و نصوح کر کے
اللہ کے فرما بردار بن جائیں. تو آیت نمبر 57 سے لے کے 59 تک بھی اس میں اس سے پہلے جو آیت 45 میں یہ بات گزر چکی کہ تم سے پہلے جو رسول گزر چکے ہیں ان سے پوچھ لو کیا ہم نے اللہ رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے ان کی بندگی کی جائے. یہ سورج جب اہل مکہ کے سامنے پڑھی جا رہی تھی تو کفار میں سے ایک شخص نے اس پہ اعتراض کیا کہ کیوں جی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہرحال یہ اگلی آیت میں آتا ہے. تو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے حضرت عیسیٰ کی مثال بیان کی جا رہی ہے. اور حضرت عیسیٰ کا جب بھی آپ انٹروڈکشن دیکھتے ہیں تو وہ آتا ہے ابن مریم، مریم کے بیٹے. یعنی کہ آپ موسٹلی دیکھیں گے کہ ان کا نام جو ہے کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ آگے چل کر یہ انہوں نے ضرور جو ہے گمراہی یا اس طرح کی باتیں چیزیں کریں گے. اور سورہ انبیاء کی یہ جو آیت ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یعنی کہ تم بھی اور اللہ کے سوا تم جن چیزوں کو پوچھتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن بنے گی. اور یہ آیت نمبر 58 میں ہے. اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال بیان شروع کیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے، چیخنے چلانے لگے، شور کرنے لگے. اور کیا کرنے لگے اگلی آیت میں اس کی مزید آتی ہے آیت نمبر 58 وقالو، اور انہوں نے کہا کیا آلہاتنا، الہ جس کو کہتے ہیں نا یا الہی، تو نہ ہمارے، کیا ہمارے معبود خیرون بہتر ہے ام یا ہوا وہ، ماں نہیں، ضرب ابھی ہم نے پڑھا تھا بیان کیا اس نے بیان کیا انہوں نے اس کو لکا تیرے لیے، اللہ مگر جدلا جسے جنگ و جدل کہتے ہیں نا، جدلا جھگڑے کو کہتے، بلکہ ہم وہ قوم خاصمون، خصم سے ہوتا ہے جھگڑالو ہیں. اور با محاورہ آیت نمبر 58 اور کہنے لگے بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے جو اس عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تم سے بیان کی ہے وہ تو صرف جھگڑنے کو، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو. یہ اسی کو اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ 59 تک یہ ایک ہی قصہ ہے. 59 ان نہیں ہوا وہ اللہ مگر عبد بندہ ہے، انعمنا انعام اور نہ ہم نے انعام کیا علیہ اس پر، وجعلناہ جعل بنایا نہ ہم نے اس کو، اور بنایا ہم نے اس کو مثال لی بنی اسرائیل کے لیے. آیت نمبر 59 کا با محاورہ وہ تو ہمارے ایسے بندے ہیں جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا. اب آیت نمبر 57 سے جو 59 ہے کہ جب لوگوں نے مشرقین مکہ نے اعتراض کیا کہ عبادت تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کی جاتی تھی، جیسے میں نے بھی آپ کو سورہ انبیاء کی آیت پڑھی، تو کیا وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ تو اس اعتراض کا خوب پروپیگنڈا کیا گیا. عبداللہ بن عزی نے یہی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ خاموش رہے، کیونکہ آپ خود کوئی جواب دینے کی بنسبت یہ زیادہ پسند کرتے تھے کہ مشرکوں کے ایسے اعتراضات کے جواب بذریعے وہی نازل ہو. اور آپ کی خاموشی پہ مشرقین کہکے لگانے اور کھل کھل کر ہنسنے لگے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری اس دلیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپ کرا دیا، بالفاظ دیگر ایسی مسکت دلیل پیش کر کے میدان مار لیا. مشرقین مکہ نے جب غل مچایا کہ اللہ کے سوا سارے ہی معبود اگر جہنم کا ایندھن بنیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے معبودوں سے اچھے کیسے ہوں گے اور ہمارے معبود ان سے کم تر کیسے ہوں گے، پھر تو ہم اپنے معبودوں کو اچھا کہیں گے. یعنی کہ مشرکین کی ایسی بحث اس لیے نہیں چھیڑتے تھے کہ انہیں معقول جواب مل جائے اور جس کو وہ تسلیم کر لیں، بس یہ اس لیے کرتے تھے کہ جنگ و جدال، یعنی کہ ان کی کچ بحثی ان کی فطرت میں داخل ہو چکی ہوئی تھی. وہ لوگوں کو اس بحث میں الجھا کے لوگوں کو حق کے قریب آنے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. اور آیت نمبر 59 میں مشرکوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں تھے، نہ انہوں نے کبھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ وہ تو اللہ کے انتہائی مخلص بندے تھے. ہم نے ان پر کئی قسم کے انعامات بھی کیے تھے. اور کیا انعامات کیے تھے کہ آپ دیکھیں کہ اب آپ دیکھیں کہ
سب سے بڑا تو انعام یہ کیا تھا کہ جس کے لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پیدائش کے ہر طریقے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو جو تھا جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو دی تو وہ بہت پریشان ہوئی کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک بہت بڑا نمونہ تھا جس سے وہ پیدا ہوئے. اور پھر انہی ایسے معجزات دیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پہلے کسی نبی کو نہ دیے گئے اور نہ بعد میں. اب کیا معجزات ہے اگر آپ کو یاد ہو, آپ نے گہوارے میں بالکل جب آپ چھوٹے تھے, نیو بورن بیبی تھے, آپ نے اپنی ماں کی پاکیزگی میں, جب بچہ بول بھی نہیں سکتا, آپ نے باقاعدہ پراپر آپ نے ایک لوگوں کو خطاب کیا تھا کہ میری ماں پاک باز ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. اور لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ مقام عبودیت سے بلند ہو کے معبود کے مقام پہ پہنچ جائے, بلکہ وہ اللہ کے بندہ ہی رہیں گے. اور کہتے ہیں کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی کہتے تھے, اور بنی اسرائیل کی اتباع کے لیے ایک نمونہ تھے. یہ بھی ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے, آپ ان کی پیدائش تھی, ہم نے بہت ڈیٹیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ان کو معجزات تھے اللہ کے حکم سے. وہ جو کہتے ہیں پیدائشی اندھے کو اللہ کے حکم سے اس کو بینا کر دیتے تھے, اللہ کے حکم سے مردے کو پھونک مارتے تھے تو وہ اٹھ بیٹھتا تھا, جو کسی کو سکن ڈیزیز ہوتی تھی اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک کر دیتے تھے. جیسے ہم نے معجزات اور جادو کا فرق ہم پڑھتے آ رہے ہیں پچھلے لیکچر سے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی اپنے ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اتارے, ان کو ان کے معاشرے ان کے کلچر کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات سے نوازا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت زیادہ تھا, اور سب سے بڑا معتبر اس شخص کو جانا جاتا ہے جس کو بہت زیادہ جادو آتے ہوں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے تھے جو ان کے جادوؤں کے توڑ تھے. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیسن کا بہت رواج تھا. لوگ اس بندے کو معتبر سمجھتے تھے جو بہت زیادہ حکیم, جو بہت زیادہ بیماریوں کو جانتا ہو, ان کا حل اس کے پاس ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے تھے کہ جو ان کی بیماری کو ٹھیک کر دیتے تھے, اور وہ بھی ہر بیماری میں وہ اللہ کے حکم کے ساتھ وہ ٹھیک کرتے تھے. اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نعوذ باللہ جو لوگوں نے اتنے فرقے کرسچینٹی میں بن گئے آرتھوڈاکس, یعنی کہ ان کے اپنے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف جو ہیں اپنے فرقے بنے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آیت نمبر 60, وَلَوْ, اور اگر, نَشَاءُ, نون میں نے ہم اور شاء چاہتے, اگر ہم چاہتے, لَجَعَلْنَا, لا البتہ جعل بنا دیتے, نہ ہم تو البتہ ہم بناتے, منکم, تم میں سے, ملائکاتن, فرشتے, فی الارض, زمین میں, یخلفون, اور یخلفون خلافت سے ہے کہ وہ خلافت کرتے یا وہ جان نشینی کرتے. با محاورہ آیت نمبر 60, اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے. اب قریش مکہ کا اعتراض ایک یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا, اور اس اعتراض کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے مختلف مقامات پہ مختلف جواب دیے ہیں. اور یہاں یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی کہ تمہیں میں سے فرشتے بنا دیتا اللہ تعالیٰ. پھر جو فرشتہ رسول بن کر آتا ہے سب اسی کو دیکھ سکتے, اس کی بات سن سکتے اور سمجھ سکتے, مگر فرشتوں کی فطرت میں اختیار نہیں رکھا گیا. وہ تو حکم کے بندے ہوتے ہیں اور ان کی اطاعت اضطراری ہوتی ہے, اختیاری نہیں ہوتی, اور یہ بات ہماری مشیت کے خلاف ہے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے. ان کے اندر اختیار کی قوت نہیں, اور اختیار کی قوت کیا ہے, صرف ایک انسان کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے, اور وہ بھی تھوڑا سا اختیار ہے, صرف اس کی مرضی کہ میں کام کروں یا نہ کروں. ہمیں اپنی سانسوں پہ اختیار نہیں ہے, مجھے اپنی زندگی کے ڈیسیجنز پہ اختیار نہیں ہے, وہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. صرف کہ میں نیکی کو چوز کروں یا برائی کو چوز کروں, یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا, اور اس اختیار پہ انسان اتنا اکڑتا ہے کہ یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول, نبی یا رسول بنا کر بھیجتا تو تب ہمارا کیا ایک ایکسکیوز ہونا تھا کہ یہ تو فرشتہ ہے, یہ ہمارے انسانوں کے کیا مسائل جانتا ہو, اس کو کیا پتا ہو کہ فیملی لائف کیا ہوتی ہے, یہ کمانا کیا ہوتا ہے, یا فلانی کیا چیزیں ہوتی ہیں, حیض کیا ہوتا ہے, نفاس کیا ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں.
تو یہ تمام چیزیں تب ہم نے اور طرح کے اعتراض کرنے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بنا کے بھیجے کہ جو انہی کی طرح رہ رہے تھے، اور انہی کی طرح رہتے رہتے وہ اللہ کی فرما برداری بھی کہہ رہے تھے، یعنی کہ وہی 24 گھنٹے جو ہر انسان کے پاس ہیں وہی رسول کے پاس بھی تھے، لیکن اس میں وہ لوگوں کے لیے ایک لیڈر ایسے بن رہے تھے کہ وہ اسی سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے اللہ کی فرما برداری بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے۔ آیت نمبر 60 تک ہم لوگوں نے کیا، اور 61 سے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹیوزڈے کو شروع کریں گے کلاس۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔